अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक ऑन फेरी टेल नॉवेल्स बाय राहा खान। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे आफ्टर लॉन्ग टाइम। सबसे पहले तो इतने दिन एपिसोड्स नहीं आई। क्यों नहीं आई? कुछ इमरजेंसी थी जिसकी वजह से मुझे एपिसोड लिखने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। कुछ चीज़ें जो हैं हमारी ज़िंदगी में अचानक से हो जाती हैं, हर चीज़ हम नहीं बता सकते, इसलिए बस मैं इतना कहूँगी कि मैं माज़रत कर सकती हूँ इतने दिन एपिसोड्स नहीं आई, और आगे मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादा गैप ना आए। तो चलते हैं एपिसोड की तरफ। वीडियो पर लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। इश्क दिलकश अज़ कलम राहा खान, एपिसोड नंबर 93 पार्ट 3। महविश, क्या हुआ यार? मैं हूँ, बस महविश शर्मिंदा सी हो गई। चेहरे पर एक हल्का सा साया लहराया जो एक लम्हे में गुजर गया। मैं कुछ नहीं। आवाज़ में उलझन थी और दिल धड़क रहा था। ओह, ये तो यकीनन तुम मेरे ख़यालों में खोई हुई थी, है ना? अहद उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब खींच लेता है। महविश के हाथ अहद के सीने पर आराम से रखे हुए थे। बताओ ना, मेरे बारे में क्या सोच रही थी? अहद ने नर्म मुस्कुराहट के साथ पूछा। वो शायद शरारत पर आमादा सा लग रहा था। उसकी आंखों में चमक थी। महविश ने उसकी खूबसूरत आंखों में देखा। अच्छा बताओ, क्या सोच रही थी? आहद ने उसे अपने मज़ीद करीब खींचकर उसके माथे पर एक नर्म सा बोसा दिया। महविश की पलकें लरज़ गईं। कुछ नहीं, महविश ने हिचकिचाते हुए कहा। अभी तो तुम बोल रही थी कि मेरे बारे में सोच रही थी। तो बताओ मेरी बेगम, मुझ नाचीज़ के बारे में क्या सोच रही थी? मैं जानना चाहता हूँ। आहद ने मुस्कुराकर कहा। चेहरे पर दिल फरेब मुस्कुराहट थी। वो उसे कमर से जकड़ कर ड्रेसिंग टेबल पर बिठा चुका था। उसके दोनों तरफ में हाथ जमाए वो उसके बिल्कुल करीब खड़ा था। उसकी हल्की सांसें महविश के चेहरे के करीब आ रही थीं और हर लम्हे में कशिश महसूस हो रही थी। महविश ने उसके चेहरे को हाथों में थाम लिया, उसकी आंखों में आंखें डाली। आंखें उसके चेहरे पर जम गई थीं और फिर वो दिल फरेब आवाज़ में गोया हुई। आपको सोचने के लिए मुझे किसी वजह या मकसद की ज़रूरत नहीं है आहद। आप हर वक्त मेरे दिलो दिमाग पर छाए रहते हैं। मेरा ध्यान भटक भटक कर आप तक जाता है। मेरी हर सोच, हर राह, हर अमल, हर ख्याल सब आप तक जाता है, सिर्फ आप तक। और मुझे आपसे इतनी मोहब्बत है कि यह ख्याल कभी ख़त्म ही नहीं होते। आहद ने चंद लम्हे के लिए खामोशी इख्तियार की, सांस रोककर उसकी बातें अपने अंदर जज्ब करते हुए। सांस रोके उसकी बातें अपने अंदर जज्ब करते हुए।
پھر وہ آہستہ سے اپنا ماتھا مہوش کے ماتھے سے ملا گیا۔ آپ کیا ہیں؟ اتنی محبت کیسے سنبھالوں گا میں؟ وہ مشکور نظر آ رہا تھا۔ سنبھال لیں گے، بے فکر رہیں، مہوش نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مہوش نے اپنے بازو اس کی گردن میں ڈال دیے، اسے سینے سے لگایا اور اس کے قریب آ کر بولی، یہ سب کچھ، یہ لمحے، یہ صبح، یہ سب آپ کے لیے ہے اور میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں۔ آہت اس کے اس عمل سے سرشار ہو گیا، سینے سے اس سے لپٹ گیا۔ وہ لمحے میں دونوں کی سانسیں ایک ہو گئیں۔ مہوش کی آنکھوں میں چھلک رہا عشق آہت کے دل کی گہرائیوں میں اتر گیا۔ کمرے میں پھیلی روشنی نے لمحے کو مزید نرمی اور قربت سے بھر دیا۔ مہوش کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن وہ خوشی کے آنسو تھے، اور آہت کے چہرے پر بھی نرم مسکراہٹ اور محبت کی جھلک تھی۔ ڈریسنگ ٹیبل پر بیٹھتے یہ لمحہ، ہاتھوں کے چھوٹے چھوٹے لمس، ماتھے کی نرم تماس اور آنکھوں کا براہ راست ملاپ، سب کچھ ایک رومانٹک تال اور توازن کے ساتھ محسوس ہو رہا تھا۔ ابھی پہلی بار میں نے الفاظوں میں یہ سب کہا، اور یہ سب آپ کے لیے، کیونکہ آپ میرے لیے سب کچھ ہیں آہت، مہوش آہستہ سے سر ہلاتے ہوئے بولی۔ آہت کا چہرہ سرشار تھا۔ مہوش نے پہلی بار اپنے الفاظوں سے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا، اور میں ہمیشہ سنبھالوں گا، ہر لمحہ، ہر دن، ہر خیال، بس تمہارے ساتھ مہوش، آہت نے اس سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے نرم مسکان کے ساتھ کہا۔ ڈائننگ ہال میں صبح کی دھیمی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ ٹیبل کے گرد سب پہلے ہی آ کر بیٹھ چکے تھے۔ شاذلی موبائل میں مصروف نظر آ رہا تھا۔ عزت چمچ سے پیالی میں چائے گھماتے ہوئے اور شائستہ بے خاموش مسکان کے ساتھ سب پر نگاہ ڈال رہی تھیں۔ اچانک دروازے کی طرف سے قدموں کی ہلکی سی چاپ محسوس ہوئی۔ آہت اور مہوش اندر داخل ہوئے۔ دونوں کے چہروں پر ایک مانوس سی تازگی تھی، جیسے صبح کی ہوا نے ان کے چہروں پر اپنی مہر لگا دی ہو۔ السلام علیکم سب کو، لگتا ہے ناشتہ ہمارا ہی انتظار کر رہا تھا، آہت نے مسکرا کر کہا۔ ہاں بھئی، ٹیبل تو لگ گیا تھا، بس ایک نئی نویلی جوڑی کا انتظار تھا، ایزل ہنستے ہوئے چھیڑنے کے انداز میں آہت سے بولی۔ مہوش نے شرمیلی مسکان کے ساتھ سب کو سلام کیا اور آہت کے برابر والی کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ آؤ بیٹا، گرم گرم ناشتہ ہے، ٹھنڈا ہونے سے پہلے شروع کرو سب، شائستہ بیگم نے نرمی سے کہا۔ آہت نے پلیٹ اپنی طرف کھینچی اور مہوش کی طرف دیکھ کر ہلکی سی آنکھ ماری۔ ایک خاموش
ایک خاموش سا اشارہ۔ جسے مہوش نے مسکان میں بدل دیا۔ کچھ دیر ہلکی پھلکی گفتگو چلتی رہی، چائے کے گھونٹ، ٹوسٹ کی خوشبو اور گھر کے معمولی قصے۔ پھر دلکش نے اپنی نشست سیدھی کی اور آہستہ سے ایک چھوٹا سا لفافہ اٹھایا۔ "آہت یہ لو"، دلکش نے محبت بھری مسکان کے ساتھ کہا۔ "یہ کیا ہے ممی؟ اب پھر کیا سرپرائز ہے؟" دلکش بیگم نے ہنستے ہوئے لفافہ اس کی طرف بڑھایا۔ "کھولو تو صحیح، خود ہی سمجھ آ جائے گا"۔ آہت نے چونک کر دیکھا۔ آہت نے لفافہ کھولا۔ اندر مالدیوز کے ہنی مون ٹرپ کے 2 ٹکٹ تھے۔ اس کے چہرے پر خوشی اور حیرت ایک ساتھ ابھری۔ "ممی، یہ واقعی مالدیوز؟ آپ نے تو ہمیں لاجواب کر دیا ہے"۔ مہوش نے نظریں جھکا لیں، گالوں پر ہلکی سی لالی ابھری۔ شازی نے محبت سے اس کے چہرے پر بکھرے رنگوں کو دیکھا، ایک مطمئن سا سانس لیا۔ "یہ بہت خوبصورت ہے، شکریہ ممی"۔ آہت اپنی جگہ سے اٹھا دلکش کے قریب کھڑے ہو کر اس کی گردن میں باہیں ڈالے لاڈ سے گویا ہوا۔ جواباً دلکش نے اس کا ماتھا چوما۔ یہ منظر بے حد حسین تھا مگر نیلی آنکھوں کو حسین نہ لگا۔ وہ نگاہیں پھیر گیا، جسے دلکش نے بخوبی نوٹ کیا۔ "اوہو، مالدیوز! تو کیا میں بھی سوٹ کیس لے آؤں"؟ ایزل نے فوراً چمچ رکھ کر شرارتی انداز میں کہا۔ "ویسے راستے میں اسنیکس کون لے گا، میں یا بھائی صاحب"؟ "ایسے تم اسنیکس لے آؤ، تصویریں کھینچنے کے لیے بھی تو کوئی ساتھ ہونا چاہیے، اور خاص کر سامان اٹھانے کے لیے، اور واپسی پر ہماری تصویریں بھی ایڈٹ کر دینا"۔ آہت نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ شازی نے قہقہہ لگایا۔ ایزل کا منہ بن گیا۔ دلکش نے محبت بھری نظروں سے دونوں کو دیکھا۔ "بس اتنا چاہتی ہوں کہ تم دونوں خوش رہو، یہ سفر تمہارے لیے یادگار ہو، ہنسی، سکون اور اچھے لمحوں سے بھرا ہو"۔ مہوش نے نرم مسکان کے ساتھ سر ہلایا اور آہت نے ماں کے ہاتھ کو احترام سے تھام لیا۔ ٹیبل پر ہنسی، ہلکی شرارت اور اپنائیت کی گرمائش پھیل گئی، جیسے گھر خود ان کے ساتھ مسکرا رہا ہو۔ اسلام آباد کی شام اپنے مخصوص انداز میں اتر رہی تھی۔ ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوائیں لون میں لگے سفید پردوں کو آہستہ آہستہ ہلا رہی تھیں، جیسے فضا خود ولیمے کی خوشی میں سانس لے رہی ہو۔ گلابی اور کریم رنگ کے پھولوں کی خوشبو ہوا میں گھلی ہوئی تھی
اور فیری لائٹس ابھی پوری طرح روشن نہیں ہوئی تھیں، مگر ان کی مدھم چمک لون کو ایک خوابناک سا لمس بخش رہی تھی۔ شازل لون کے بیچ کھڑا تھا، ہاتھ میں موبائل، کبھی کیٹرنگ والوں کو ہدایت دے رہا تھا، کبھی ساؤنڈ والوں کو، مگر دل کہیں اور تھا۔ اچانک اس کی نظر بے اختیار اوپر اٹھ گئی، اپنے کمرے کی کھڑکی کی طرف۔ وہاں دلکش کھڑی تھی، ہلکے رنگ کا دوپٹہ شانوں پر رکھے، بالوں کی لٹیں ہوا کے ساتھ آہستہ آہستہ حرکت کر رہی تھیں۔ وہ خاموشی سے نیچے دیکھ رہی تھی، مگر اس خاموشی میں اتنی محبت تھی کہ شازل کا دل ایک لمحے کو رک سا گیا۔ شازل نے موبائل جیب میں رکھا اور سیدھا اوپر دیکھا۔ دل فریب نگاہوں کے ساتھ ان دونوں کی نظریں ملیں۔ گہری جھیل سی نیلی آنکھوں کا ٹاکرا ہیزل گرے آنکھوں سے ہوا۔ دلکش نے ہلکا سا سر ٹیڑھا کیا، جیسے آنکھوں ہی آنکھوں میں پوچھ رہی ہو، سب ٹھیک چل رہا ہے؟ شازل نے آئیبرو ہلکا سا اوپر اٹھایا، ہونٹوں پر شرارتی سی مسکان لاتے ہوئے۔ جب آپ دیکھ رہی ہوں تو سب ٹھیک ہی ہوتا ہے۔ دلکش کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ آہستہ سے اپنے دوپٹے کا کونا سیدھا کرنے لگی۔ جیسے آنکھوں میں ہی کہہ رہی ہو، زیادہ خود اعتمادی بھی اچھی نہیں ہوتی۔ شازل نے لون کے طرف ایک قدم آگے بڑھ کر آسمان کی طرف دیکھا، پھر واپس اس کی طرف۔ یہ جو موسم ہے نا، یہ آپ کی طرفداری کر رہا ہے۔ اتنی ٹھنڈی ہوا، اتنا نرم آسمان، آپ کے بغیر یہ سب ادھورا اور بے معنی لگ رہا ہے مجھے۔ دلکش نے نظریں جھکا لی، پھر آہستہ سے دوبارہ نیچے دیکھا۔ اور آپ خود کو کہاں رکھ چھوڑے ہیں؟ شازل نے مسکرا کر اپنے دل کی طرف ہلکا سا اشارہ کیا۔ یہیں جہاں آپ کی نظر پڑتی ہے، وہیں میری آرام گاہ ہے۔ دلکش نے کھڑکی کے فریم پر ہاتھ رکھا، جیسے ایک قدم اور آگے بڑھ آئی ہو۔ تو پھر زیادہ دیر مت رکھیے، مہمان آپ کو دیکھ رہے ہوں گے، اور میں بھی۔ شازل کی مسکان میں نرمی اتر آئی۔ آپ کی ایک نظر میرے لیے پوری تھکن اتار دیتی ہے۔ اب جا رہا ہوں، لیکن یہ جان کر کہ اوپر کوئی ہے جو میرے لیے دعا بھی کر رہا ہے۔ دلکش نے ہلکے سے سر ہلایا، آنکھوں میں دعا اور محبت ایک ساتھ جھلک اٹھے۔ نیچے لان میں لائٹس پوری طرح روشن ہونے لگی۔ ٹھنڈی ہوا نے پھر سے پردوں کو ہلایا۔ شازل نے آخری بار اوپر دیکھا، جہاں اس کا عشق خاموشی سے مسکرا رہا تھا۔ اسلام آباد کی شام اب ذرا اور گہری ہو چکی تھی۔
فیری لائٹس پوری طرح جل چکی تھی۔ لاؤن میں ہلکی موسیقی کی آزمائشی دھن گونج رہی تھی اور مہمانوں کی آمد کی تیاریاں آخری مرحلے میں تھیں۔ شازیل ابھی ایک کنارے کھڑا ساؤنڈ والوں کو کچھ ہدایت دے رہا تھا۔ کہ اس کی جیب میں رکھا موبائل ہلکا سا لرزنے لگا۔ اس نے اسکرین دیکھی، آصف کالنگ۔ ایک لمحے کو اس کی انگلی وہیں رک گئی، پھر اس نے کال اٹھائی۔ جی آصف۔ آواز معمول کے مطابق تھی، مگر اس کی آنکھوں میں وہ شوخی نہ رہی جو کچھ لمحے پہلے دلکش کے لیے تھی۔ دوسری جانب سے آصف نے تیز اور دھیمی ملی جلی آواز میں کچھ کہا۔ جملے پورے صاف سنائی نہیں دے رہے تھے، مگر شازیل کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے تھے۔ اس کی پیشانی پر ہلکی سی لکیر ابھری، ہونٹوں کی مسکراہٹ جیسے اچانک کہیں گم ہو گئی۔ کیا ابھی؟ وہ آہستہ بولا۔ فون کے اس پار سے پھر کچھ کہا گیا۔ شازیل نے گہری سانس لی، نظریں ایک لمحے کو زمین پر گاڑ دیں۔ ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں ابھی۔ پھر مضبوط مگر سنجیدہ لہجے میں بولا۔ کال بند ہوئی تو اس نے موبائل جیب میں ڈالا۔ چند سیکنڈز وہیں کھڑا رہا، جیسے خود کو سنبھال رہا ہو۔ پھر تیز تیز قدموں سے کار پورچ کی طرف بڑھ گیا۔ اوپر کمرے کی کھڑکی میں دلکش اب بھی کھڑی تھی۔ وہ نیچے دیکھ رہی تھی، شازیل کی طرف، مگر اب اس کی آنکھوں میں وہ نرم مسکراہٹ نہیں تھی۔ وہ بڑبڑائی۔ اچانک کہاں جا رہے ہیں؟ سب تو تقریباً تیار ہے۔ شازیل کار کے پاس پہنچا۔ دروازہ کھلنے ہی والا تھا کہ اچانک اسے محسوس ہوا، خود پر نظروں کی تپش کا احساس ہوا۔ کوئی دیکھ رہا ہے۔ اس نے اوپر دیکھا۔ دلکش کی نگاہیں سیدھی اس سے ٹکرا گئیں۔ چند لمحے وہ یوں ہی خاموش ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ پھر شازیل نے ہلکا سا سر ہلایا، جیسے اسے مطمئن کرنا چاہتا ہو، اور آنکھوں ہی آنکھوں میں جیسے کہا، فکر نہ کریں، میں ٹھیک ہوں، بس ایک چھوٹا سا کام نکل آیا ہے، تھوڑی دیر تک آ جاؤں گا۔ دلکش نے ہونٹوں پر مدھم سی مسکراہٹ لاتے ہوئے آہستہ سے پلکیں جھکائیں، جیسے آنکھوں ہی آنکھوں میں جواب دے رہی ہو، جلدی واپس آئیے گا، میرا دل آپ کے بغیر ٹھیک نہیں لگتا۔ شازیل کی مسکان میں نرمی اتر آئی۔ وہ گاڑی میں بیٹھا، مگر دل عجیب سا بوجھل ہو چکا تھا۔ اس نے اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھا۔ دل کی دھڑکنیں بے ترتیب تھیں، پھر بے اختیار اپنا ایک ہاتھ دل پر رکھ لیا۔ نہ جانے کیوں یہ اتنی شدت سے دھڑک رہا تھا۔ وہ آہستہ سے خود سے بڑبڑایا، آج دل کچھ زیادہ ہی بے چین ہے۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی، مگر پھر رک گیا، ایک لمحے کو جیسے دل نے اجازت نہ دی ہو۔ وہ دوبارہ گاڑی سے اترا اور نظریں اٹھائیں۔
دلکش اب بھی وہیں کھڑی تھی۔ ہوا نے اس کے دوپٹے کو ہلکا سا لہرا دیا تھا اور اس کی آنکھوں میں وہی بے چینی تھی جو شہزل کے دل میں دھڑک رہی تھی۔ وہ دونوں خاموش تھے مگر آنکھیں بگل رہی تھیں۔ شہزل کی نگاہ کہہ رہی تھی میں مضبوط ہوں مگر آپ کے بغیر کمزور بھی ہوں۔ دلکش کی نگاہ جواب دے رہی تھی، میرا دل آپ کے ساتھ ہے، جہاں بھی جائیں واپس ضرور آئیے گا۔ آخرکار شہزل نے گہری سانس لی، گاڑی میں بیٹھا اور آہستہ آہستہ خان ولا کا گیٹ عبور کر گیا۔ اوپر کھڑکی میں کھڑی دلکش کی مسکراہٹ دھیرے دھیرے مدھم پڑ گئی۔ اس کا ہاتھ بے اختیار سینے پر آ گیا۔ یا اللہ! وہ زیر لب بولی، میرے شہزل کی حفاظت فرمانا۔ مگر نہ جانے کیوں اس شام کی ہوا میں ایک انجانی سی اداسی تیر رہی تھی۔ اور ہر دعا ہمیشہ قبولیت کا درجہ نہیں پاتی۔ سیاہ رنگ کی ایس یو وی تیزی سے اسلام آباد کی کشادہ سڑک پر رواں تھی۔ کار کے اسپیکر سے اونچی آواز میں گانا گونج رہا تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا خوش شکل شوخ مزاج نوجوان خود بھی پورے جوش سے ساتھ گا رہا تھا۔ ایک ہاتھ اسٹیئرنگ پر دوسرا ہوا میں دھڑکتا، ہونٹوں پر بے فکر مسکراہٹ۔ وہ اس وقت آف وائٹ شلوار قمیض پر آف وائٹ ہی شال اوڑھے ہوئے بے حد دلکش لگ رہا تھا۔ اچانک گاڑی نے اگلے موڑ پر شارپ ٹرن لیا، تھوڑا سا آگے جا کر ایک بڑی عمارت کے سامنے آہستہ ہو کر رکی۔ گاڑی تھوڑا سا آگے جا کر ایک بڑی عمارت کے سامنے آہستہ سے رکی۔ حمزہ جہانگیر درانی دروازہ کھولنے ہی والا تھا کہ اس نظر گیٹ سے نکلتے ایک وجود پر ٹھہر گئی اور وہ ساکت رہ گیا۔ لائٹ آئس کلر کی لانگ میکسی میں حنا شام کی روشنی میں جیسے الگ ہی چمک رہی تھی۔ کھلے بال ہلکی ہوا میں لہرا رہے تھے اور اس کا دوپٹہ دونوں بازوؤں پر پیچھے کی طرف رکھا ہوا تھا۔ حمزہ کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ آنکھوں کی شوخی ایک لمحے میں سنجیدگی میں بدل گئی۔ وہ منظر نہیں تھا جس کی وہ حنا سے توقع کر رہا تھا۔ وہ گاڑی سے باہر نکلا۔ چہرے پر خاموش سختی تھی جو بہت کچھ کہہ دیتی تھی۔ حنا مسکراتی ہوئی اس کی طرف بڑھی، حمزہ؟ مگر اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی حمزہ نے خاموشی سے اس کا بازو تھاما اور آہستہ مگر مضبوط انداز میں اسے گاڑی میں بٹھا دیا۔ خود دوسری طرف سے آ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ گاڑی کے اندر فضا مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ حمزہ نے اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھے، پھر نظریں آہستہ آہستہ اس کی طرف اٹھیں، اس وجود کی طرف جو اس کے بغل میں بیٹھا تھا۔
وہ نظریں تھیں جن میں ناراضگی بھی تھی، فکر بھی، اور بہت گہری ملکیت بھی۔ کیا ہوا ہے حمزہ؟ حنا نے نہ سمجھی اور ہلکی گھبراہٹ سے پوچھا۔ حمزہ نے گہری سانس لی، جیسے خود پر قابو پانے کی ہر ممکن کوشش کر رہا ہو۔ آپ کو اندازہ ہے ابھی آپ کیسی لگ رہی ہیں؟ اس کی آواز دبی ہوئی مگر بے حد بھاری تھی۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ کی خوبصورتی ہر نظر کو دعوت دے رہی ہو۔ حنا چونک گئی۔ یہ حق صرف میرے لیے ہے حنا، وہ قدرے جھک کر بولا، اور میں اسے یوں کھلا چھڑا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ اس نے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، آپ نے کس خوشی میں دوپٹہ اس طرح بازوؤں پر رکھا؟ حنا کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ میں نے صرف عورتوں والی سائٹ پر ہونا تھا، اس لیے۔ اس کی آواز دھیمی ہو گئی۔ اس ڈریس کے ساتھ دوپٹہ ایسے ہی لیا جاتا ہے، اسی لیے میں۔ حمزہ نے اس کی بات سنی، مگر اس کے چہرے کی سنجیدگی کم نہ ہوئی۔ وہ یوں ہی گہری سنجیدہ جنون بھری آنکھوں سے اسے تک رہا تھا۔ یہاں سڑک ہے، لوگ ہیں، گارڈز ہیں، اجنبی نظریں ہیں۔ وہ آہستہ مگر بہت گہرائی سے بولا، اور آپ کا فرض ہے آپ اپنے آپ کو ایسے رکھیں جیسے آپ واقعی کسی کی امانت ہو۔ حنا نے شرمندگی سے ارد گرد دیکھا۔ واقعی لوگ تھے۔ وہ خاموش ہو گئی۔ حمزہ نے نرم مگر فیصلہ کن انداز میں اس کی طرف جھک کر اس کی کمر کے گرد بازو رکھا، اسے ذرا اپنے قریب کیا۔ خان ولا پہنچ کر بھی لوگ ہوں گے ہمارے گھر کے، سیکیورٹی، مہمان۔ اس کی آواز اب ذرا نرم مگر زیادہ گہری تھی۔ تو کیا یہ بہتر نہیں تھا کہ آپ گھر سے ہی چادر لے کر نکلتی؟ حنا کی پلکیں جھک گئیں۔ خوبصورتی، یہ آپ کی خوبصورتی، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر جنونیت بھرے لہجے میں بولا، خدا نے میرے نام لکھی ہے اور میں اسے دنیا کی نظروں سے بچانا چاہتا ہوں۔ اس نے نرمی سے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ یہاں رکھا کریں حنا۔ وہ اس کے سر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، ایسے سنبھل کر۔ حنا کی آنکھوں میں نمی کے ساتھ ساتھ ایک خاموش سی مسکراہٹ بھی آ گئی تھی۔ میں سمجھ گئی ہوں۔ وہ آہستہ سے بولی۔ حمزہ نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر اس نے اپنی ناراضگی آہستہ آہستہ فکر اور محبت میں ڈھال لی۔ گاڑی دوبارہ خاموشی سے سڑک پر رواں ہو گئی، مگر اب اس خاموشی میں ایک مضبوط، گہرا اور محفوظ سا رشتہ بول رہا تھا۔ گاڑی خاموش سڑک پر پھسلتی جا رہی تھی۔ حمزہ نے میوزک آن کیا۔ اسپیکر سے پہلے مدھم سی لائن ابھری،
ہنا نے پلکیں جھکا لیں۔ حمزہ نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ خود بھی گنگنایا۔ اس کی آواز میں ماضی کا درد بھی تھا اور چاہت بھی، یعنی ایک موڑ مڑی۔ حمزہ نے ہاتھ گیئر پر رکھا اور ساتھ ہی بے دھیانی میں اس کی انگلیاں ہنا کی انگلیوں کو نرمی سے چھو گئیں۔ اسپیکر نے اگلی سطر سرگوشی میں کہی تھی۔ ہنا کی سانس ذرا سی رک گئی۔ حمزہ نے ہاتھ نہیں ہٹایا بلکہ آہستہ سے اس کی انگلیاں اپنی ہتھیلی میں لی۔ وہ جھک کر بولا، کچھ محبتیں واقعی شیشے کے ٹکڑوں پر جلنے جیسی ہوتی ہیں نا؟ ہنا نے سر ہلایا۔ وہ زہر زدہ تھی۔ اسپیکر سے پھر آواز آئی، حمزہ نے دھیرے سے مسکرا کر کہا، چین واقعی نہیں آتا جب دل مان جائے۔ اس نے ہلکا سا ہنا کو اپنی طرف کھینچا، بس اتنا کہ دونوں کے کندھے مل جائیں، اور پھر سرگوشی میں گنگنایا۔ اور گاڑی میں صرف ایک ہی بات ناچ رہی تھی، دلوں کی دھڑکن۔ گاڑی کی رفتار ہلکی ہو گئی تھی۔ باہر اسٹریٹ لائٹس کی روشنی شیشوں پر رینگتی جا رہی۔ اسپیکر سے پھر مدھم سی سرگوشی ابھری۔ ہنا نے آہستہ سے سانس بھرا۔ کچھ گانے دل کے اندر کے شور کو بولنے دیتے ہیں، وہ دھیرے سے بولی۔ حمزہ نے اس کی طرف دیکھا، اور کچھ لوگ اس شور کی وجہ بن جاتے ہیں۔ اس نے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مضبوط کیا، پھر بے دھیانی میں ہنا کے ہاتھ کی پشت پر اپنی انگلیوں سے ہلکی سی لکیر کھینچ دی۔ ایسا لمح جو الفاظ نہیں مانگتا، صرف یقین مانگتا ہے۔ اسپیکر نے اگلی سطر پھسلائی، حمزہ نے مسکرا کر آہستہ سے دہرایا، واقعی چین نہیں آتا۔ وہ بے باک اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ ہنا سر پیر سرخ ہوئی۔ ہنا نے اس کی طرف رخ کیا، تو پھر کیا آتا ہے؟ ہمت، اس نے کہا، اور یہ خواہش کہ راستہ کتنا ہی ٹوٹا ہوا کیوں نہ ہو، ہم چلتے رہیں۔ موسیقی نے پھر سر اٹھایا۔ ہنا نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، لوگ اتنے چہرے پہنتے ہیں نا، وہ بولی تو حمزہ کے چہرے پر ایک سایہ لہرایا، مگر وہ قابو پانا جانتا تھا۔ حمزہ نے اس کے ہاتھ کو اپنی ہتھیلی میں لیا، اور کچھ لوگ ایک ہی چہرے سے ساری زندگی جی لیتے۔ وہ اسے لاجواب کر گیا۔ اسکرین سے اگلی مدھم سانس آئی۔
وہ لمحہ بھر خاموش رہے۔ گاڑی کی کھڑکی سے ٹھنڈی ہوا اندر آئی اور ان کے درمیان سے گزرتی ہوئی دونوں کے دلوں کو چھو گئی۔ حمزہ نے دھیرے سے کہا، دور آ کر بھی دور نہ ہونا، یہی دعا ہے۔ وہ دونوں مسکرا دیے۔ موسیقی کی تال میں اب صرف ایک ہی بات واضح تھی، قریب رہنے کی ضد۔ مارگالا ہلز کی ٹھنڈی ہوا سڑک کے کناروں سے ٹکرائی جا رہی۔ صبح کی دھوپ دھندلے روشنی میں سڑک پر پھیل رہی تھی اور سڑک کی ہر خمیدہ لائن واضح نظر آ رہی۔ شاذل کی سیاہ رنگ کی نئی ایس یو وی روانہ تھی۔ اس کے ہاتھ ہینڈل پر مضبوطی سے جکڑے ہوئے تھے۔ آج وہ ایک اہم معاملے میں الجھا تھا۔ برسوں پرانا راز اس کے ہاتھ لگ چکا تھا اور آصف کے ساتھ مل کر اس راز تک پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سڑک کا ایک موڑ آیا۔ شاذل نے سپیڈ کم کرنے کی کوشش کی، مگر حیرت انگیز طور پر گاڑی مزید تیز ہو گئی۔ کیسے ممکن ہے یہ بریک فیل؟ نہیں، یہ میری نئی گاڑی ہے، ہر چیز پروفیشنل چیک کی گئی تھی، یہ سازش ہے، بس یہی ہو سکتی ہے، شاذل نے اپنے آپ سے کہا۔ اس نے بریک زور سے کھینچی، مگر گاڑی اب قابو سے باہر تھی۔ سامنے سے ایک ٹرک آ رہا تھا، لمحوں کی دوری پر۔ اطراف میں گہری کھائیاں تھیں جہاں کود کر لاش بھی نہ ملتی۔ شاید یہی وقت، بس قبول کر لو شاذل۔ شاذل نے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے سر جھٹک کر کہا۔ اس نے موبائل نکالا اور دلکش کو ایک میسج بھیجا۔ میں ایک اہم معاملے میں پھنس گیا ہوں دل، آج ولیمے میں شریک نہیں ہو سکوں گا۔ آپ میرا غرور ہو، میری ذمہ داریوں کا خیال بہترین طریقے سے رکھو گی، جانتا ہوں۔ I love you دل۔ چہرے پر مسکراہٹ تھی، دل کے پردے پر درد چھپا تھا۔ زندگی کے آخری لمحے بھی تمہارے لیے دعا کے سوا کچھ نہ تھا۔ چہرے پر مسکراہٹ تھی، دل کے پردے پر درد چھپا تھا۔ زندگی کے آخری لمحے بھی تمہارے لیے دعا کے سوا کچھ نہ تھا۔ اس نے فوری وائس نوٹ بھی ریکارڈ کیا۔ دلکش، آج میری بہن کا ولیمہ ہے، تم سب کا خیال رکھنا، سب کو مطمئن رکھنا، میں تم سب کے لیے ہوں، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ وہ جانتا تھا کہ موت کے دہانے پہ کھڑے ہونا بھی اس کے گھر والوں کی فکر کو کم نہیں کر سکتا۔ آج اس کی بہن کا ولیمہ، وہ چاہتا تھا اس کی غیر موجودگی کوئی خلل نہ ڈالے، چاہے سانسیں ساتھ نہ دیں، چاہے سانسیں ساتھ چھوڑ دیں۔ شاذل نے موبائل کو پھینک دیا تاکہ اگر کچھ بھی ہو جائے تو کوئی خبر نہ پہنچے، جب تک پہنچے
تب تک اس کی بہن کا ایک عظیم لمحہ مکمل ہو چکا ہوگا۔ آنکھیں موند کر اس نے اپنے خاندان کے چہرے ذہن میں لائے۔ شائستہ بیگم جو اس کی ماں تھی، مہوش جو اس کی بہن تھی، اور پھر راحت اور ایزل جو اس کے لیے اپنی اولاد جیسے تھے۔ دلکش کے نہیں بلکہ اپنے لیے۔ تم سب کے لیے ہر سانس ہر لمحہ میں یہاں ہوں۔ میں یہاں ہوں دشمن، تمہیں بھی یاد رکھوں گا۔ دلکش، تم میری روح ہو، میری سانسوں کی ضمانت ہو۔ اچانک ٹرک گاڑی ٹکرائی، اچھلی اور الٹ گئی۔ ہوا میں دھواں، دھول اور دھماکے کی آواز۔ شیزل کا جسم سیٹ بیلٹ سے لٹک رہا تھا، چہرہ خون سے مکمل طور پر بھیگ چکا تھا۔ مگر نیلی جھیل سی آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہو گئیں۔ سب محفوظ ہیں، سب مطمئن ہیں، بس یہی سوچ، یہی یقین، یہی محبت ہے۔ میں سب کے لیے ہوں، آج اور ہمیشہ۔ گاڑی کے دھماکے کی گونج، گاڑی آگ پکڑ چکی تھی۔ جلتی آگ میں شیزل کا جلتا وجود واضح دیکھا جا سکتا تھا۔ ہوا کا شور اور خون سے بھیگا چہرہ۔ سب منظر کے درمیان شیزل کی کرب زدہ مسکراہٹ باقی رہی، جیسے جانتا ہو اس کی قربانی کے باوجود سب ٹھیک ہے۔ اور پھر آنکھیں آہستہ سے بند ہو گئیں، سانسیں کمزور، مگر دل میں ایک آخری امید باقی رہی کہ اس کا خاندان، اس کی بہن، اس کی روح سب محفوظ ہیں، اور دشمن کا سامنا بھی وہ کر سکتا ہے۔ خون میں بھیگی اس کی مسکراہٹ کے ساتھ شیزل خان نے آنکھیں بند کی اور کہانی سے ایک سانس ہمیشہ کے لیے کم ہو گئی۔ مارکالا کی وادی نے ایک راز سنبھال لیا اور دلکش کی زندگی سے ایک نام ہمیشہ کے لیے مٹا دیا گیا۔ فائنلی
एपिसोड कैसी लगी कमेंट में अपनी राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आगे भी कोशिश करूँगी कि वक्त पर किस्त देती रहूँ। वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर लाजमी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये नया आने वाला ट्विस्ट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में लाजमी बताइएगा। आगे क्या होगा, कैसे होगा, क्या लगता है आपको, अपनी राय लाजमी दिया करें। आपकी एक एक राय मेरे लिए बहुत अहम रखती है। मैं आप सबके रिव्यूज़ पढ़ती हूँ और वेट भी करती हूँ आप सबके रिव्यूज़ का। तो लाजमी अपनी राय दिया करें कि कैसी लग रही है, नॉवल कैसा जा रहा है और क्या लगता है आगे क्या होगा। वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआ करें कि अगली एपिसोड जल्द से जल्द आप सबके पास हो। मिलते हैं अगली एपिसोड में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय।